अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुश आमदीद। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने इमरान खान को तत्ते तवे पे बिठा दिया। हालत इस वक्त देखने से ताल्लुक़ रखती है और नौबत यहाँ तक आई है कि अगले 48 घंटे के लिए इमरान खान साहब ने तमाम तर सरकारी मसरूफियात को तर्क कर दिया है और अब वो सिर्फ सियासी महाज के ऊपर अपने हालात का सामना करेंगे और अपनी पार्टी को जो इस वक्त भंवर में फंस चुकी है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर देखा जाए, इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि उनका इस वक्त सामना या उनका मुकाबला अपोजिशन के साथ नहीं है। अगर हकीकी मानों में देखा जाए तो इमरान खान साहब को सामना है खुद अपनी ही पार्टी में होने वाली बगावतों से, जो कभी पंजाब से उभर के सामने आ जाती है जहांगीर खान तरीन की सूरत में, और कभी अलीम खान की सूरत में, और कभी सिंध से सामने आ जाती है हलीम आदिल शेख की और अली जैदी की लड़ाई के चक्कर में, और कभी सरहद के अंदर यानी KPK में सामने आ जाती है शाहराम तरकई, आतिफ खान और शाह फरमान और परवेज़ खटक की सूरत में। यानी हर एक जगह पर इमरान खान साहब को पार्टी के अंदर लड़ाई झगड़े खलफशार और बगावतों का सामना है। और जब लोग ये देखते हैं कि भाई ये जो बंदा है इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है, जो बड़ा ताकतवर था, जिसके इशारे के ऊपर रातों रात ही अक़लियत यूं अक्सरियत में बदल जाती थी, वो चुटकी बजाता था और उसके काम हो जाते थे। और अब एक ऐसी नौबत आई है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान दोनों वो तमाम शख्सियात जो घंटों इंतज़ार किया करते थे इमरान खान साहब से बात करने के लिए या उनसे मुलाकात करने के लिए, अब वो वक्त आ गया। खुद PTI के ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दोनों यानी जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब से रब्ता करने की कोशिश की गई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, दोनों ने फ़ोन ही नहीं उठाया, दोनों ने उसका जवाब ही नहीं दिया। और फिर इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इमरान खान साहब की कमज़ोरियों का कि ये तीसरा मौका है, मुसलसल तीसरा मंगल है जब इमरान खान साहब ने वफाकी काबीना के इजलास को मनसूख कर दिया। ना कहा जनाब मेरे को हुन टाइम कोई नहीं कि मैं सरकारी कम देखा, मैं तो सिर्फ अब सियासत करूँगा, कुर्सी बचाने की कोशिश करूँगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई चाराकार नहीं है। इमरान खान साहब अगले 48 घंटों के अंदर क्या करने वाले हैं? अगले 24 घंटों का अल्टीमेटम उनको दिया जा चुका है। अलीम खान और जहांगीर तरीन दोनों ही अब एक किश्ती के सवार हो चुके हैं। PTI के अंदर से ही इस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं जो इमरान खान साहब के फ्यूचर के हवाले से कुछ चार्जशीट बनने वाली है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपके साथ बात करूंगा बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से दिए जाने वाले 24 घंटे के अल्टीमेटम पर। और ये अल्टीमेटम इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि बिलावल साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो इस वक्त GT रोड के ऊपर है, रवां दवां है, और वो आज रात को रावलपिंडी की हदूद में शायद पहुंच जाएगा और कल वो दाखिल हो जाएगा इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ज़रिए इस्लामाबाद में। और उसके नतीजे में जो कैफियत होंगी सामने, वो अब कुछ ज़्यादा उसके ऊपर हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज ही एक इम्पॉर्टेंट बैठक के अंदर इस बात का पर गौर किया गया कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो ऐलान है वो कल बिलावल भुट्टो साहब जब पिंडी पहुंच जाएंगे, रवात के करीब वो रुकेंगे और उसके बाद रात वहां पर क़याम करने के बाद वो एक्सप्रेस हाईवे के ज़रिए इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। तो क्या उस वक्त तहरीक अदम एतमाद की हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा? इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा। अगले 24 घंटे इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और बिलावल साहब जिस तरीके से इस वक्त मामलात को लीड कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये जो रोड शो है उनका वो वाक़तन इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो है लाहौर के में जो है वो चंद साहब, नदीम अफजल चंद साहब उसमें शामिल हुए, और आज गुजरात में नवाबज़ादा गज़नफ़र गुल साहब भी दोबारा PTI छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और वो बिलावल भुट्टो साहब के कंटेनर पर जाकर बिलावल भुट्टो के साथ बगलगीर हो गए, और उसके बाद वो भी कंटेनर की सियासत का शिकार हो गए हैं। और अच्छी बात है, ये जो लोग गए थे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पार्टी पर से वापस, अगर वो पार्टी में वापस आते हैं तो यकीनी तौर पर बिलावल साहब के लिए ये एक अच्छा साइन है, उनकी पॉलिटिक्स के लिए अच्छा साइन है। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब
کے اوپر جو دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اس دباؤ کا وہ سامنا کیسے کریں گے، کیونکہ اب ان کے اوپر جو دباؤ ہے وہ صرف اپوزیشن کی طرف سے یا ملکی حالات کی طرف سے، مہنگائی کی وجہ سے، اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے، گورننس کی وجہ سے نہیں رہ گیا باقی، اب جو دباؤ ہے ان کے اوپر وہ ان کی پارٹی کے اندر سے ہی ہے۔ اور مطالبہ اس وقت ظاہری طور پر یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کیا جائے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جس وقت 2018 میں عمران خان صاحب کی پارٹی کو اکثریت حاصل ہوئی تھی تو اس وقت تمام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ علیم خان صاحب پنجاب کے اندر عمران خان صاحب کی الٹیمیٹ چوائس ہوں گے، اور وہ چونکہ خان صاحب کے قریب بھی ہیں، فائنینسر بھی رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے انہوں نے ہر طرح سے سپورٹ بھی ایکسٹینڈ کی ہے، لہٰذا پنجاب کو علیم خان صاحب کم از کم عثمان بزدار صاحب سے یقینی طور پر بہتر چلا لیتے۔ لیکن اس وقت عمران خان صاحب کو جو عین پسند آیا، اگرچہ عین عبدالعلیم خان صاحب کی طرف بھی آتا ہے، لیکن وہ عثمان بزدار کا کرہ نکلا۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ عثمان، میں جس وقت جب تک میں اقتدار میں ہوں عثمان بزدار بھی اس وقت تک چیف منسٹر پنجاب ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر اپنی اوریجنل پالیسی سے یو ٹرن لیتے ہوئے جماعتی دباؤ کے اوپر عثمان بزدار صاحب کو عہدے سے ہٹاتے ہیں تو یو ٹرن تو وہ کہہ چکے ہیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کیا ان کے اس جملے کا دوسرا حصہ بھی درست ثابت ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب اپنے آپ کو سیاسی ارینا پر محفوظ ثابت کر سکیں گے؟ کیونکہ ایک مرتبہ اگر آپ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اگر ایک مرتبہ آپ اپنی پارٹی کے اندر سے دباؤ کے اوپر سے آ کر بلیک میل ہو کر یا کسی اور جگہ کسی اور وجہ سے کمپرومائز کر دیتے ہیں تو آپ کی لیڈرشپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ اب جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب دونوں کی طرف سے اور ان کے گروپس کی طرف سے جو پہلا مطالبہ سامنے آیا ہے وہ عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی کا ہے، اور اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ عثمان بزدار بطور چیف منسٹر ہمیں قبول نہیں۔ اب عمران خان صاحب نے کیا کیا، جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں تو آج انہوں نے فوری طور پر اپنی کور کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا، اور اس کور کمیٹی کے اندر خاص طور پر عبدالعلیم خان صاحب کی طرف سے جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، جو ان کی طرف سے ایک دم منظر عام پر آنا اور منظر عام پر آ کے پوری سیاسی بساط کو ہلا کر رکھ دینے کی جو کیفیت تھی، اس کے اوپر خاص طور پر ڈسکس ہوا۔ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کا جن کو شوق ہے وہ لے آئیں، میں اس کا اچھے طریقے سے سامنا بھی کر سکتا ہوں اور ہماری تیاری بھی پوری ہے۔ البتہ جو پوائنٹ آف کنسرن تھا، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اراکین کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ ہمیں جو اندرونی طور پر اس وقت دباؤ کا سامنا ہے، ہمیں اس دباؤ سے باہر نکلنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ آپ جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب سے فوری طور پر براہ راست رابطہ کریں۔ ذرائع کچھ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پہلے سے ہی اس بارے میں کچھ بھنک پڑ چکی تھی، اور انہوں نے کور کمیٹی کے اجلاس سے پہلے ہی، یعنی ہو سکتا ہے کہ آج صبح، کل رات یا کل صبح، کل کسی بھی وقت انہوں نے ان دونوں شخصیات کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے ان کو کسی بھی قسم کا مطلوبہ جواب نہیں مل سکا، اور دونوں سینئر لیڈرز کی طرف سے خان صاحب کے فون کال کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، جس پر آج کور کمیٹی کے سامنے عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پہلے آپ لوگ رابطہ کریں، اگر وہ آپ لوگوں کا فون اٹھا لیتے ہیں، آپ سے ان کی بات چیت میں کوئی پیش رفت ہو جاتی ہے تو میں خود لاہور جا کے علیم خان صاحب سے مل لوں گا۔ جس کے بعد کور کمیٹی کی سفارش پر پرویز خٹک صاحب اور عمران اسماعیل صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ رابطہ کریں ناراض اراکین سے، اور خاص طور پر عمران اسماعیل صاحب سے یہ کہا گیا کہ آپ لاہور جائیں فوری طور پر اور عبدالعلیم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ تمام لوگ جن کی سیاست کے اندر عمر گزر چکی ہے، ان سے رابطہ کرنے آ رہے ہیں عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ، جن کا کیا پولیٹیکل قد اتنا ہے کہ وہ علیم خان صاحب یا جہانگیر ترین یا کسی اور ایم پی ایم این اے کے ساتھ پارٹی امور کے اوپر اور عمران خان صاحب کے ساتھ اختلافات ختم کرنے کے حوالے سے بات چیت کر سکیں۔ وہ تو جب سے گورنر بنے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک خود تنازعات کا شکار ہیں، کبھی ان کی تعلیمی جو قابلیت ہے اس کے اوپر کوشچن آ جاتا ہے، کبھی ان کی جو گورنر ہاؤس کے اندر رہتے ہوئے کی جو مختلف چیزیں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، کبھی ان کی گاڑی میں جو کتے گھمائے جاتے ہیں، یعنی گورنر ہاؤس کی گاڑی میں کتے گھمانے کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں، کبھی ان کے ایک بیان دے کر بیان کو پیچھے لینے والی
ایک سے ایک بڑھ کر جو کارکردگی ہے وہ لوگوں کے سامنے برے طریقے سے نمایاں ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کو پھر بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یار ہم کس منہ کے ساتھ جائیں گے کس بندے کے ساتھ بات کرنے۔ اب عمران اسماعیل صاحب لاہور آئیں گے اور آ کر عبدالعلیم خان صاحب سے رابطہ کریں گے اور ان کو منانے کی کوشش کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا علیم خان صاحب موجودہ حالات میں ان سے ملیں گے؟ کیونکہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 4 صوبائی وزیر اعلان علیم خان صاحب کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے ہیں، جن میں اختر ملک صاحب ہیں، ہاشم ڈوگر صاحب ہیں، سمسام بخاری صاحب ہیں۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اس وقت جا کر علیم خان کے بالکل یوں کر کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ 10 ٹوٹل صوبائی وزراء ہیں جو علیم خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ اب اس صورتحال میں ایک جانب اتحادیوں کے ساتھ بھی عمران خان صاحب کا کوئی وہ کلیئرٹی نہیں آ رہی سامنے کہ وہ ساتھ کھڑے ہیں، دور کھڑے ہیں، اپنی جماعت کے اندر پرابلم آ رہی ہے، اور جماعت کے اندر پرابلم آنے کی وجہ سے اتحادیوں کی طرف سے بھی جو ان کے ساتھ جو ہاکی کھیلی جا رہی ہے پولیٹیکل، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اندازہ کریں آپ کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو حکومتی اتحادی ہیں، ان کی طرف سے بھی عمران خان کو یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ بھائی حالات تیزی سے آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور آپ کو کوئی نہ کوئی بڑا سیاسی فیصلہ کرنا پڑے گا، اور جتنی جلد آپ بڑا سیاسی فیصلہ کر لیں گے آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب بڑا سیاسی فیصلہ کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے کون سا ہو سکتا ہے؟ کیا عمران خان صاحب اس وقت موجودہ حالات میں اگر چیف منسٹرشپ پرویز الہی صاحب کو دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اس صورت میں جب ترین صاحب اور علیم صاحب کا گروپ سامنے آ چکا ہے تو کیا یہ پاسبلٹی ہوگی؟ اس پر بھی ہم لگا دیتے ہیں کراس، کیونکہ اب یہ جو چیف منسٹرشپ کی جو گاڑی ہے یہ میرا خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے دروازے کے آگے سے گزر چکی ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے معاملے کو ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کیے، دونوں کشتیوں پر سوار رہنے کی کوشش کی، اس کا شاید ان کو یہ کوئی پولیٹیکلی پرابلم آئے گی، اور ان کا یہ جو مشورہ ہے بڑا سیاسی فیصلہ کرنے کا، میرا یہ خیال ہے کہ شاید وہ عمران خان صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک اسمبلی آپ نے دستخط کرا کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی، یہی وہ وقت ہے کہ آپ یہ والا بڑا فیصلہ لے لیں، کیونکہ اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، پارٹی کے اندر جو خلفشار ہے وہ اور زیادہ ابھر کے سامنے آ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس حلقوں کے اندر کینڈیڈیٹس ہی نہیں رہیں گے کھڑا کریں۔ بلا شبہ ووٹر سپورٹر تو پارٹیاں ایک دن میں ختم نہیں ہو جاتی، نہ ایک دن میں بنتی ہیں نہ ایک دن میں ختم ہو جاتی ہیں۔ بے شک اس کو شجاع پاشا نے اس کی آبیاری کی ہو، جو ہے ظہیر الاسلام صاحب نے اس کی آبیاری کی ہو، یا جس مرضی نے آبیاری کی ہو، ایک دن کے اندر نہ بنتی ہے نہ ایک دن میں ٹوٹتی ہے۔ پی ٹی آئی بھی ایک دن میں ختم نہیں ہو پائے گی، یہ بعد میں آپ کو بے شک بری لگے، لیکن یہ پولیٹیکل حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت بھی اگر پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر الیکشن ہوتا ہے، پی ٹی آئی اچھے خاصے ووٹ لے کے جائے گی، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مرتبہ شاید ان کو جو ہے بیانیے کی بجائے پرفارمنس کے اوپر جج کیا جائے، اور جب پرفارمنس پر جج کیا جائے گا تو ان کے پاس باہر نکلنے کا، اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور یہ راستہ نہ ہونا ہی بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اب اگلے 24 گھنٹوں میں عمران خان صاحب ایسا کون سا راستہ تلاش کر لیں گے جس کے ذریعے وہ ایک جانب پارٹی کے اندر جو اس وقت بغاوت کی کیفیت ہے اس کو بھی روک لے، کیونکہ پنجاب کا محاذ گرم ہوا ہے، اور مجھے پاس اس بات کی بھی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بہت جلد کے پی کے کا بھی سیاسی میدان گرم ہونے جا رہے ہیں، اور جس قسم کی خبریں پنجاب سے آ رہی ہیں بغاوت کی، اسی قسم کی خبریں بہت جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کے پی کے سے بھی۔ وہاں سے بھی ایک دھڑا تیار بیٹھا ہے سامنے آنے کے لیے، ٹوٹنے کے لیے، اور عمران خان صاحب کی پرفارمنس کو چیلنج کرنے کے لیے۔ عمران خان صاحب کے لیے اس وقت ہر طرف سے جو ہے وہ پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے، بوکھلاہٹ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کون سا بڑا سیاسی فیصلہ کرتے ہیں پرویز الہی صاحب کی بات مان کر۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔